बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बोलना और लिखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद रहेगी। इसमें मॉर्निंग रूटीन यानी सुबह की रूटीन के हवाले से इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, लेकिन इस वीडियो को ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से बनाया गया है। इस वीडियो में इंग्लिश सेंटेंसेस आपको याद करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीडियो इस अंदाज से बनाई गई है कि वीडियो देखते देखते आपको सारे सेंटेंसेस खुद ब खुद याद हो जाएंगे। लेकिन इंग्लिश सेंटेंसेस के अलावा इंग्लिश लर्निंग के हवाले से इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे। आपने वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताना है कि क्या आपको ये तरीका पसंद आया है, या फिर आप चाहते हैं कि वीडियो में समझाए बगैर आपको सिंपल इंग्लिश के सेंटेंसेस बना के दे दिए जाएं। आगे बढ़ने से पहले एक दो ज़रूरी बातें आपसे डिस्कस करनी हैं। अक्सर कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन किया जाता है कि किसी भी वीडियो में दिए गए इंग्लिश के सेंटेंसेस तो लड़कों के हिसाब से यानी मुज़क्कर के हिसाब से बनाए गए होते हैं, तो क्या लड़कियां भी इन सेंटेंसेस को बोल सकती हैं? जब वीडियो बनाई जाती है तो उर्दू में जुमले मुज़क्कर यानी लड़कों के हिसाब से लिख दिए जाते हैं। मसलन मैं अपने दांत ब्रश करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ वग़ैरह, क्योंकि जगह और वक्त की कमी होती है। समझ लीजिए कि जो जुमले मैं से शुरू होते हैं और इंग्लिश में आए वाले सेंटेंसेस होते हैं वो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए सेम होते हैं। मैं अपने दांत ब्रश करता हूँ या मैं अपने दांत ब्रश करती हूँ। आई ब्रश माई टीथ। आपने देखा, दोनों के लिए जुमले में कोई फ़र्क नहीं है। अगर लड़की है तो भी वो यही कहेगी आई ब्रश माई टीथ, अगर लड़का है तो वो भी यही कहेगा आई ब्रश माई टीथ। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, दोनों के लिए सेम एक ही सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल। दोनों जुमलों में कोई फ़र्क नहीं है, जहाँ फ़र्क हो वो बता दिया जाता है। आज की वीडियो अगर आपने गौर से देखी तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। एक और ज़रूरी बात, अगर आप इस वीडियो से सही मानों में फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसे एक से ज़्यादा बार देखिएगा, आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। आज की वीडियो में मॉर्निंग रूटीन के हवाले से यानी सुबह की रूटीन के हवाले से सेंटेंसेस हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपके लिए समझना आसान हो, इसलिए मैंने मॉर्निंग रूटीन को भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और आज आप देखेंगे पार्ट 1। मॉर्निंग रूटीन के हवाले से फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। उठता हूँ का मतलब है जागता हूँ, और यही सेंटेंस लड़की के लिए होगा, मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ यानी जागती हूँ। इंग्लिश का सेंटेंस लड़के और लड़की दोनों के लिए एक ही होगा। आई वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। आई मैं, वेक अप जागना, एट 7 o'clock 7 बजे, इन में मॉर्निंग सुबह। आई वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। अब इसी जुमले को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर आपने किसी और को ये कहना हो, तुम सुबह 7 बजे उठते हो, मतलब ये है जागते हो। और यही जुमला अगर आपने किसी लड़की से कहना हो, तुम सुबह 7 बजे उठती हो यानी जागती हो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। यू तुम, वेक अप जागना, एट 7 o'clock 7 बजे, इन द मॉर्निंग सुबह। यू वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। आपने देखा, लड़के और लड़की के लिए सेम इंग्लिश का सेंटेंस है, कोई फ़र्क नहीं है। अब इसी बात को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ज़्यादा मर्द या ज़्यादा औरतें इस बात को इस तरह कहें, हम सुबह 7 बजे उठते हैं या हम सुबह 7 बजे उठती हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे वी वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। वी का मतलब है हम। जुमले में मर्द औरत के हवाले से कोई तब्दीली नहीं आई। हम सीख रहे हैं एक ही जुमले को मुख्तलिफ स्टाइल से कहना। वो सुबह 7 बजे उठते हैं, वो यानी वो ज़्यादा लोग, वो ज़्यादा मर्द भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा औरतें भी हो सकती हैं। अगर ज़्यादा मर्द हैं तो कहेंगे वो सुबह 7 बजे उठते हैं, अगर ज़्यादा औरतें हैं तो हम कहेंगे वो सुबह 7 बजे उठती हैं। इंग्लिश में होगा दे वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। दे का मतलब है वो ज़्यादा। यही बात अगर हमने किसी लड़के के हवाले से कहनी हो कि वो सुबह 7 बजे उठता है यानी जागता है, तो हम कहेंगे ही वेक्स अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ही का मतलब है वो लड़का
اور جملے میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی. ویک کے آگے ہم ایس کا اضافہ کریں گے. اور یہ ویک کے ساتھ ایس کا اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انگلش گرامر کے حساب سے یہ رول ہے. کیونکہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، سمپل طریقے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہی بولیں گے تو ہی کے ساتھ ہم نے ویک نہیں بولنا، ہی کے ساتھ ہم نے کہنا ہے ویکس. ویکس اپ. ہی ویکس اپ ایٹ 7 o'clock in the morning. اگر ہم وہ کی بجائے لڑکے کے لیے اس کا نام استعمال کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے وہ صبح 7 بجے اٹھتا ہے، ہم اس کے بجائے کہتے ہیں، فرض کر لیں ہم علی نام رکھ لیتے ہیں، علی صبح 7 بجے اٹھتا ہے، تو جملے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. بس ہی کے بجائے ہم علی لکھ دیں گے، بولیں گے. یا آپ کوئی بھی نام اس کی جگہ پہ بول سکتے ہیں. علی ویکس اپ ایٹ 7 o'clock in the morning. علی صبح 7 بجے اٹھتا ہے. یہی بات اگر ہم نے لڑکی کے لیے کہنی ہو، اب یہاں پہ تھوڑا سا فرق آئے گا. وہ صبح 7 بجے اٹھتی ہے یا جاگتی ہے، تو لڑکی کے لیے وہ کا جو لفظ ہوتا ہے اس کے لیے انگلش میں کہتے ہیں شی. شی ویکس اپ ایٹ 7 o'clock in the morning. اور شی کے ساتھ بھی ویک کے آگے ایس کا اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ صبح 7 بجے اٹھتی ہے. شی ویکس اپ ایٹ 7 o'clock in the morning. اب اگر ہم وہ صبح 7 بجے اٹھتی ہے کی بجائے یہاں پر لڑکی کا نام لینا چاہیں اور ہم مثال کے طور پر یہ کہیں کہ سارا صبح 7 بجے اٹھتی ہے، تو جملے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بس شی کی جگہ ہم سارا کہیں گے. سارا ویکس اپ ایٹ 7 o'clock in the morning. ابھی آپ نے یہ سیکھا ہے کہ صبح اٹھنے کے حوالے سے جو فرسٹ سنٹینس ہے مختلف افراد کے حوالے سے ہم کس طریقے سے بولیں گے. کیونکہ جب ہم عام زندگی میں بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک جملہ صرف ایک ہی سٹائل میں بولنا نہیں ہوتا. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں صبح 7 بجے اٹھتا ہوں. ہمیں یہ بھی کہنا پڑ سکتا ہے کہ تم صبح 7 بجے اٹھتے ہو، وہ صبح 7 بجے اٹھتا ہے. مختلف لوگوں کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہوتی ہے، تو ہمیں ہر طریقے سے بات کو انگلش میں کرنا آنا چاہیے. مارننگ روٹین کے حوالے سے نیکسٹ سنٹینس دیکھتے ہیں. الارم کلاک زور سے بجتا ہے. دا الارم کلاک رنگز لاؤڈلی. رنگز کا مطلب ہے بجتا ہے، لاؤڈلی اونچی آواز سے، زور سے. دا الارم کلاک رنگز لاؤڈلی. دا الارم کلاک رنگز لاؤڈلی. جب الارم کلاک بجے گا تو پھر اسے آپ نے بند بھی کرنا ہوگا. اب اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں الارم بند کرتا ہوں، یا اگر آپ لڑکی ہیں اور آپ نے کہنا ہے کہ میں الارم بند کرتی ہوں، تو آپ انگلش میں کہیں گے آئی ٹرن آف دی الارم. ٹرن آف کا مطلب ہے بند کرنا. آئی ٹرن آف دی الارم. لڑکے اور لڑکی مذکر اور مؤنث کے حوالے سے ایک ہی انگلش میں سنٹینس ہوگا، آئی ٹرن آف دی الارم. اب یہی بات آپ نے اگر کسی دوسرے سے کہنی ہے، آپ کے سامنے کوئی لڑکا ہے اور آپ نے اسے کہنا ہے تم الارم بند کرتے ہو، یا آپ کے سامنے کوئی لڑکی ہے اور آپ نے اسے کہنا ہے تم الارم بند کرتی ہو. دونوں کے لیے آپ انگلش میں ایک ہی سنٹینس بولیں گے اور آپ کہیں گے یو ٹرن آف دی الارم. یو ٹرن آف دی الارم. اب اسی بات کو آپ نے اپنے حوالے سے کہنا ہے. آپ زیادہ مرد ہیں اور آپ نے کہنا ہے ہم الارم بند کرتے ہیں، یا آپ زیادہ عورتیں ہیں اور آپ نے یہ کہنا ہے ہم الارم بند کرتی ہیں، تو آپ انگلش میں کہیں گے وی ٹرن آف دی الارم. ہم کے لیے انگلش میں لفظ بولا جاتا ہے وی. مرد عورت مذکر مؤنث سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ نے ہم کی بات کرنی ہو تو آپ کہیں گے وی. وی ٹرن آف دی الارم. ہم الارم بند کرتے ہیں یا ہم الارم بند کرتی ہیں. اب اسی بات کو آپ نے زیادہ لوگوں کے لیے کہنا ہے. وہ زیادہ مرد ہیں اور آپ نے کہنا ہے وہ الارم بند کرتے ہیں، یا وہ زیادہ عورتیں ہیں اور آپ نے کہنا ہے وہ الارم بند کرتی ہیں، تو آپ انگلش میں کہیں گے دے ٹرن آف دی الارم. دے کا مطلب ہے وہ زیادہ. مرد عورت مذکر مؤنث دونوں کے لیے دے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور دے کا مطلب ہے وہ زیادہ. تو زیادہ لوگ ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، آپ نے ان کے لیے دے کا لفظ استعمال کرنا ہے. وہ الارم بند کرتے ہیں یا وہ الارم بند کرتی ہیں. دے ٹرن آف دی الارم. جملے میں عام طور پر تبدیلی تب آتی ہے جب جملے میں ہی، شی، اٹ یا کوئی نام آ جاتا ہے، تو پھر ہم جملے میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں. وہ لڑکا الارم بند کرتا ہے. وہ لڑکا، اس کے لیے ہم ہی کا استعمال کریں گے. اب ٹرن آف میں ہم نے ٹرن کے آگے ایس کا اضافہ کرنا ہے. ہی ٹرنز آف دی الارم. ہی ٹرنز آف دی الارم.
اب اگر ہم نے جملے میں لڑکے کے لیے وہ کی بجائے اس کا نام استعمال کرنا ہو، مثال کے طور پر ہم یہ کہیں علی الارم بند کرتا ہے، تو ہم کہیں گے علی ٹرنز آف دی الارم۔ علی کے ساتھ بھی ٹرن کے آگے ایس کا اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور جملے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہی ٹرنز آف دی الارم، علی ٹرنز آف دی الارم، دونوں جملوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس ہم نے ہی کی جگہ پر لڑکے کا نام یوز کیا ہے۔ اب اسی جملے کو لڑکی کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ وہ لڑکی الارم بند کرتی ہے، شی ٹرنز آف دی الارم۔ لڑکی کے لیے اگر ہم نے وہ کا لفظ استعمال کرنا ہو تو ہم انگلش میں کہتے ہیں شی، اور ٹرن کے آگے ہم اس کا اضافہ کریں گے، شی ٹرنز آف دی الارم۔ لڑکی کے لیے وہ کی جگہ اگر ہم نے اس کا نام بولنا ہو، ہم نے یہ کہنا ہو سارا الارم بند کرتی ہے، تو ہم کہیں گے سارا ٹرنز آف دی الارم۔ ہم بات کر رہے ہیں مارننگ روٹین کی۔ صبح کے وقت آپ اٹھ بھی گئے، آپ نے الارم بھی بند کر لیے، اب اگلا مرحلہ ہے بستر سے نکلنا۔ میں اپنے بستر سے نکلتا ہوں یا میں اپنے بستر سے نکلتی ہوں۔ دونوں جملوں کے لیے آپ انگلش میں کہیں گے آئی گیٹ آؤٹ آف مائی بیڈ۔ آئی میں، گیٹ آؤٹ باہر نکلنا، آف کا کے لیے یوز ہوتا ہے، مائی میرا، بیڈ بستر۔ آئی گیٹ آؤٹ آف مائی بیڈ، آئی گیٹ آؤٹ آف مائی بیڈ۔ اب اگر آپ نے کسی لڑکے سے یہ کہنا ہے تم اپنے بستر سے باہر نکلتے ہو، یا آپ نے کسی لڑکی کو یہ کہنا ہے تم اپنے بستر سے باہر نکلتی ہو، تو آپ انگلش میں کہیں گے یو گیٹ آؤٹ آف یور بیڈ۔ اچھا، اب اردو میں ہمارے لیے بڑی آسانی ہے۔ اگر ہم نے کہنا ہے میں اپنے بستر سے باہر نکلتا ہوں، تم اپنے بستر سے باہر نکلتے ہو، وہ اپنے بستر سے باہر نکلتا ہے، ہم سب جملوں میں اپنے کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن انگلش میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کا لفظ استعمال کرنے کے لیے جو بندہ کام کرنے والا ہے اس کے حساب سے ہم نے اپنے کے لفظ کو چینج کرنا ہے۔ یو ہے تو اس کے حساب سے یور لگانا پڑے گا، آئی ہے تو اس کے حساب سے مائی لگانا پڑے گا، دے ہے تو دے کے حساب سے دیر لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو تم اپنے بستر سے باہر نکلتے ہو، یو گیٹ آؤٹ آف یور بیڈ۔ یو تم، گیٹ آؤٹ باہر نکلنا، آف کا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یور تمہارا، بیڈ بستر۔ یو گیٹ آؤٹ آف یور بیڈ، تم اپنے بستر سے باہر نکلتے ہو یا تم اپنے بستر سے باہر نکلتی ہو۔ اب یہی جملہ اگر آپ نے اپنے حوالے سے کہنا ہے، آپ زیادہ مرد ہیں اور آپ نے یہ کہنا ہے ہم اپنے بستر سے باہر نکلتے ہیں، یا آپ زیادہ عورتیں ہیں اور آپ نے یہ کہنا ہے ہم اپنے بستر سے باہر نکلتی ہیں، تو آپ انگلش میں کہیں گے وی گیٹ آؤٹ آف اور بیڈ۔ وی کے حساب سے اور کا استعمال ہوگا اپنے کے لیے۔ وی کا مطلب ہے ہم، اور کا مطلب ہے ہمارا۔ وی گیٹ آؤٹ آف اور بیڈ، ہم اپنے بستر سے باہر نکلتے ہیں یا ہم اپنے بستر سے باہر نکلتی ہیں۔ وہ زیادہ لوگ ہیں، وہ زیادہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، وہ زیادہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ہم نے ان کے حوالے سے جملہ بولنا ہے اور ہم نے کہنا ہے وہ اپنے بستر سے باہر نکلتے ہیں یا وہ اپنے بستر سے باہر نکلتی ہیں۔ ہم انگلش میں کہیں گے دے گیٹ آؤٹ آف دیئر بیڈ۔ دے کا مطلب ہے وہ زیادہ، مرد عورت دونوں کے لیے دے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دے کے حساب سے دیئر کا لفظ استعمال ہوگا، دیئر کا مطلب ہے ان کا۔ دے گیٹ آؤٹ آف دیئر بیڈ، وہ اپنے بستر سے باہر نکلتے ہیں یا وہ اپنے بستر سے باہر نکلتی ہیں۔ کسی لڑکے کے حوالے سے ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ وہ اپنے بستر سے باہر نکلتا ہے، تو ہم انگلش میں کہیں گے ہی گیٹس آؤٹ آف ہز بیڈ۔ ہی کا مطلب ہے وہ لڑکا، ہز کا مطلب ہے اس لڑکے کا، ہی کے حساب سے ہز کا استعمال ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو تبدیلی کرنی ہوتی ہے، آپ نے پیچھے والے تمام جملوں میں دیکھا ہے کہ جو کام والا لفظ ہوتا ہے، جو ورب ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہمارے لیے لازمی ہوتا ہے، تو گیٹ کے آگے بھی ہم ایس کا اضافہ کریں گے۔ ہی گیٹس آؤٹ آف ہز بیڈ، وہ اپنے بستر سے باہر نکلتا ہے۔ اب اگر ہم لڑکے کے لیے وہ کی بجائے اس کا نام استعمال کرنا چاہیں اور ہم یہ کہنا چاہیں کہ علی اپنے بستر سے باہر نکلتا ہے، تو ہم کہیں گے علی گیٹس آؤٹ آف ہز بیڈ۔ علی کے ساتھ ہم ہز کا لفظ لگائیں گے اپنے کے لیے، کیونکہ علی لڑکا ہے اور ہز کا مطلب ہے اس لڑکے کا۔ علی گیٹس آؤٹ آف ہز بیڈ، گیٹ کے آگے ہم نے اس کا اضافہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ ہی، شی، اٹ یا کوئی نام ہو تو اس کے ساتھ ہم
ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ جو کام والا لفظ ہوتا ہے وہ لفظ جو کام ظاہر کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ کرنا ہمارے لیے لازمی ہوتا ہے۔ علی گیٹس آؤٹ آف ہز بیڈ، یہی جملہ اگر ہم نے لڑکی کے حوالے سے بولنا ہے اور ہم نے یہ کہنا ہے کہ وہ لڑکی اپنے بستر سے باہر نکلتی ہے تو ہم کہیں گے شی گیٹس آؤٹ آف ہر بیڈ۔ شی کا مطلب ہے وہ لڑکی، اور لڑکی کے لیے ہم ہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہر کا مطلب ہے اس لڑکی کا، گیٹ کے سامنے ہم نے اس کا اضافہ لازمی کرنا ہے۔ شی گیٹس آؤٹ آف ہر بیڈ، وہ لڑکی اپنے بستر سے باہر نکلتی ہے۔ اگر ہم لڑکی کے لیے وہ کی بجائے اس کا نام لینا چاہیں اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں سارا اپنے بستر سے باہر نکلتی ہے تو ہم کہیں گے سارا گیٹس آؤٹ آف ہر بیڈ۔ ہر کا مطلب ہے اس لڑکی کا، اور سارا کے ساتھ ہم ہر کا لفظ استعمال کریں گے، سارا گیٹس آؤٹ آف ہر بیڈ۔ ایک ہی سنٹینس کو مختلف لوگوں کے حوالے سے کہنے کے لیے جو رولز ابھی آپ نے سیکھے ہیں پچھلے جملوں میں، وہی رولز آگے جملوں میں بھی رپیٹ ہوں گے۔ تو اگر آپ دھیان سے ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ رولز بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گے۔ آپ ایک ہی جملے کو مختلف لوگوں کے حوالے سے بولنا بہت اچھے سے سیکھ جائیں گے۔ اچھا، اٹھنے کے بعد، بستر سے نکلنے کے بعد عام طور پر لوگ انگڑائی لیتے ہیں، یعنی بازو پھیلاتے ہیں، اپنے جسم کو، اپنے بازوؤں کو سٹریچ کرتے ہیں۔ سٹریچ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، انگڑائی لینا۔ میں اپنے بازو پھیلاتا ہوں یا میں اپنے بازو پھیلاتی ہوں۔ تو اگر آپ لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں، آپ ایک ہی جملہ انگلش میں بولیں گے آئی اسٹریچ مائی آرمس۔ آئی میں، اسٹریچ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، مائی میرا، آرمس بازو۔ آئی اسٹریچ مائی آرمس۔ صبح اٹھ کے جو بازو پھیلائے جاتے ہیں وہ عام طور پر انگڑائی لی جاتی ہے، ہم اردو میں اس کے لیے انگڑائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں اپنے بازو پھیلاتا ہوں یا میں اپنے بازو پھیلاتی ہوں، آئی اسٹریچ مائی آرمس۔ آئی کے حساب سے اپنے کے لیے مائی کا لفظ استعمال ہوا ہے، آئی اسٹریچ مائی آرمس۔ اب یہی بات آپ نے کسی لڑکے سے کہنی ہے، تم اپنے بازو پھیلاتے ہو، یا آپ نے کسی لڑکی کو کہنی ہے تم اپنے بازو پھیلاتی ہو، دونوں کے لیے آپ ایک ہی جملہ بولیں گے اور آپ کہیں گے یو اسٹریچ یور آرمس۔ یو کے حساب سے یور کا لفظ استعمال ہوگا اپنے کے لیے، اسٹریچ کا مطلب ہے پھیلانا، آرمس کہتے ہیں بازوؤں کو، یو اسٹریچ یور آرمس۔ یہی بات اگر آپ نے اپنے حوالے سے کہنی ہے، آپ زیادہ مرد ہیں اور آپ نے کہنا ہے ہم اپنے بازو پھیلاتے ہیں، یا آپ زیادہ عورتیں ہیں اور آپ نے یہ کہنا ہے ہم اپنے بازو پھیلاتی ہیں، تو آپ کہیں گے وی اسٹریچ اور آرمس۔ وی کے حساب سے اور کا لفظ استعمال ہوگا، وی کا مطلب ہے ہم، اور کا مطلب ہے ہمارا۔ اردو میں ہم اپنے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ہم وی کے حساب سے اور کا لفظ استعمال کریں گے، وی اسٹریچ اور آرمس۔ وہ زیادہ مرد ہیں اور ہم نے ان کے لیے کہنا ہے وہ اپنے بازو پھیلاتے ہیں، یا وہ زیادہ عورتیں ہیں اور ہم نے یہ کہنا ہے وہ اپنے بازو پھیلاتی ہیں۔ مذکر اور مؤنث، مرد عورت، یا جانور ہوں یا پرندے ہوں، سب کے لیے دے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اگر وہ زیادہ ہوں تو مذکر مؤنث کے لیے ہم ایک ہی جملہ بولیں گے دے اسٹریچ دیئر آرمس۔ دے کے حساب سے دیئر کا لفظ استعمال ہوگا، دے کا مطلب ہے وہ، دیئر کا مطلب ہے ان کا۔ وہ اپنے بازو پھیلاتے ہیں، دے اسٹریچ دیئر آرمس، اپنے کے لیے یہاں پر دیئر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ لڑکا اپنے بازو پھیلاتا ہے، تو وہ لڑکا کے لیے ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہی اسٹریچز ہز آرمس۔ ہی کے حساب سے ہز کا لفظ استعمال ہوا، ہی کا مطلب ہے وہ، ہز کا مطلب ہے اس لڑکے کا۔ ہی اسٹریچز ہز آرمس۔ اسٹریچ کے آگے ای ایس کا اضافہ ہوگا، کیونکہ ہی، شی، اٹ ہو یا نام ہو تو ہمیں ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ یا جو کام والا لفظ ہوتا ہے، ایسا لفظ جو کام ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس کے آگے ہمیں ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ الگ سے رول ہے کہ کہاں پر ہم نے ایس کا اضافہ کرنا ہے اور کہاں پر ہم نے ای ایس کا اضافہ کرنا ہے۔ اگر لفظ کے اینڈ پر سی ایچ آ رہا ہو تو پھر ہمیں ای ایس کا اضافہ کرنا ہوتا ہے ایس کی بجائے۔ ہی اسٹریچز ہز آرمس۔ علی اپنے بازو پھیلاتا ہے، علی اسٹریچز ہز آرمس۔ علی کے حساب سے ہم اپنے کے لیے ہز کا لفظ استعمال کریں گے، علی اسٹریچز ہز آرمس۔ یہی بات ہم نے لڑکی کے حوالے سے کہنی ہے، وہ لڑکی اپنے بازو پھیلاتی ہے، شی اسٹریچز ہر آرمس۔ شی کے حساب سے ہر کا لفظ استعمال ہوگا اپنے کے لیے، شی کا مطلب ہے وہ لڑکی، ہر کا مطلب ہے اس لڑکی کا، شی اسٹریچز ہر آرمس۔ لڑکی کے لیے اگر ہم وہ کی بجائے اس کا نام لینا چاہیں، مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہنا چاہیں سارا اپنے بازو پھیلاتی ہے تو ہم کہیں گے سارا اسٹریچز ہر آرمس۔ سارا کے حساب سے بھی ہم ہر کا لفظ استعمال کریں گے اپنے کے لیے، کیونکہ ہر کا مطلب ہے اس لڑکی کا، سارا اسٹریچز ہر آرمس۔
صبح صبح اٹھنے کے بعد ہم عام طور پر نیند میں ہوتے ہیں تو ہم اکثر جمائی لیتے ہیں۔ میں نے سوچا آپ کو لفظ جمائی کی سمجھ آئے یا نہ آئے تو میں نے ساتھ تصویر لگا دی ہے۔ میں جمائی لیتا ہوں یا میں جمائی لیتی ہوں، دونوں کے لیے ایک ہی جملہ استعمال ہوگا، آئے یان۔ یان کا مطلب ہے جمائی لینا۔ آئے یان، میں جمائی لیتا ہوں یا میں جمائی لیتی ہوں، آئے یان۔ اگر آپ نے کسی لڑکے سے یہ کہنا ہے تم جمائی لیتے ہو، یا آپ نے کسی لڑکی سے یہ کہنا ہے تم جمائی لیتی ہو، تو آپ کہیں گے یو یان، یو یان۔ آپ نے اپنے حوالے سے بات کرنی ہے، آپ زیادہ مرد ہیں اور آپ نے یہ کہنا ہے ہم جمائی لیتے ہیں، یا آپ زیادہ عورتیں ہیں اور آپ نے یہ کہنا ہے ہم جمائی لیتی ہیں، تو آپ کہیں گے وی یان، وی ہم، یان جمائی لینا، وی یان۔ وہ زیادہ مرد ہیں اور آپ نے ان کے حوالے سے یہ کہنا ہے وہ جمائی لیتے ہیں، یا وہ زیادہ عورتیں ہیں اور آپ نے ان کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ وہ جمائی لیتی ہیں، تو آپ کہیں گے دے یان۔ دے کا مطلب ہے وہ زیادہ، یان کا مطلب ہے جمائی لینا، دے یان۔ کسی لڑکے کے حوالے سے ہم نے یہ بات کرنی ہے اور ہم نے کہنا ہے وہ جمائی لیتا ہے، ہی یانز۔ یان کے آگے ہم ایس کا اضافہ کر دیں گے کیونکہ ہی، شی، اٹ ہو یا نام ہو تو ہمیں ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ یا جو کام والا لفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، ہی یانز۔ اب ہم لڑکے کے حساب سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ وہ جمائی لیتا ہے، بلکہ ہم لڑکے کا نام استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کہیں گے علی جمائی لیتا ہے، علی یانز، علی یانز۔ اسی طرح اگر ہم نے لڑکی کے بارے میں بات کرنی ہے، وہ لڑکی جمائی لیتی ہے، تو ہم کہیں گے شی یانز، شی یانز۔ اگر ہم لڑکی کا نام استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں سارا جمائی لیتی ہے، تو ہم انگلش میں کہیں گے سارا یانز۔ آج کی ویڈیو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ پارٹ 2 میں ہم انشاءاللہ مزید سنٹینسز انگلش میں سیکھیں گے مارننگ روٹین کے حوالے سے۔ کمنٹ باکس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کا یہ سٹائل پسند آیا ہے یا نہیں، اگلی ویڈیو کا یہی سٹائل رکھا جائے یا نہیں، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملی میں، اپنے آس پاس اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، فی امان اللہ۔